अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ प्रिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग ECE 201 का लेसन नंबर 16 और 17 करेंगे। उम्मीद है कि आपको पिछले सारे लेक्चर्स समझ आ चुके होंगे। लेसन नंबर 16 है आपके पास प्री स्कूल प्रैग्मेटिक डेवलपमेंट। प्री स्कूल प्रैग्मेटिक डेवलपमेंट बेसिकली एक ऐसी स्टडी है जिसके अंदर हम देखते हैं कि लैंग्वेज को कैसे यूज़ करना है इन टर्म ऑफ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। यानी कि जो मतलब किसी भी वर्ड का हम जो यूज़ करेंगे वो कॉन्टेक्स्ट के नज़दीक होना चाहिए। चिल्ड्रन जो होते हैं उनके पास डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं लैंग्वेज के, यानी कि वो डिपेंड कर होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। चिल्ड्रन जो होते हैं वो लर्न करते हैं लैंग्वेज। अब वो किस तरह करते हैं? कन्वर्सेशन पार्टनर के थ्रू, लाइक यूजली हम कह सकते हैं पेरेंट्स। अब बच्चे जो होते हैं वो लैंग्वेज को इंट्रैक्शन से लर्न कर रहे होते हैं, लाइक वो दूसरों को सुनते हैं, अपने पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग्स को, तो वो वैसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। इस तरह हमें पता चला कि जो लैंग्वेज है वो लर्न की जा सकती है थ्रू इंट्रैक्शन। देन आपको कहा गया कि एक बच्चा जो कि थोड़ा बड़ा हो जाता है, अराउंड 20-30% ऑफ देम जो प्रोफिशिएंट होते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर, जैसे वो स्कूल में जाते हैं तो वो एक्वायर करते हैं लैंग्वेज स्किल काफ़ी हद तक। अब जो 3 साल का बच्चा होता है वो मोनोलॉग यूज़ कर होता है अपनी एक्टिविटी के अंदर। मोनोलॉग जो होते हैं वो, जैसे कि हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, मोनोलॉग का मतलब होता है कि सेल्फ टॉक। अब कुछ बच्चे जो होते हैं वो खुद से बातें कर रहे होते हैं। देन आपके पास आता है रजिस्टर। अब क्योंकि हम इसे डिटेल नहीं जाएंगे क्योंकि मोनोलॉग को हम पिछले लेक्चर में काफ़ी ज़्यादा डिटेल देख चुके हैं। नॉनसेंस वर्ड बच्चे यूज़ कर रहे होते हैं, खुद के बारे में बात कर रहे होते हैं, खुद से बातें कर रहे होते हैं। रजिस्टर ये एक डिफरेंट स्टाइल है स्पीकिंग का। इस स्टेज पे ना बच्चा जो होता है वो एंगेज करता है डायलॉग के अंदर, वो डेवलप करता है कन्वर्सेशन स्किल्स को। एक और एस्पेक्ट है जिसके अंदर हम बात करते हैं, लाइक हम इसे बोलते हैं रजिस्टर, जो कि रेफर करता है डिस्टेंट स्टाइल ऑफ स्पीकिंग। अब जो बच्चा 4 साल का है, चिल्ड्रन यूज़ करते हैं मदर एज, यानी कि वो जब अपने से बड़े बच्चों के साथ बात कर रहे होते हैं तो वो उनके सीखते हैं बातें, अल्फाज को। मदर एज को हम डिफ़ाइन कर चुके हैं कि उसे हम ममा लैंग्वेज कहते हैं। वो बच्चे जो होते हैं ममा की आवाज़ सुनते हैं, उनकी पिच सुन रहे होते हैं, लाउडनेस सुन रहे होते हैं अपने से बड़ों की, फिर वो उस तरह की बात करना शुरू कर देते हैं। वो अज्यूम करते हैं कि हम भी इस तरह बात कर सकते हैं, सो वो उस स्टेप पे चले जाते हैं। फिर आपके पास कन्वर्सेशनल कॉन्टेक्स्ट। कन्वर्सेशन जो होती हैं वो आइडियल फॉर्म होता है कम्युनिकेशन का ऑरली। लैंग्वेज जो होती है ये परफेक्ट वे है कम्युनिकेशन का, जो कि इन्वॉल्व करता है कम्युनिकेटर जो कनेक्ट करते हैं सेंडर से रिसीवर तक। अब जो लोग डिफरेंट व्यू रखते हैं ना इस टॉपिक पर, वो हम बात करें किसी भी टॉपिक पे हम कह लेते हैं, तो लेट्स सपोज वो किसी एक स्पेसिफिक यानी अर्थक्वेक पे तो बात करें, तो उनका दोनों का डिफरेंट व्यू होगा। वो टॉपिक को डिफरेंटली डिस्कस करेंगे, वो उसमें अपने पॉइंट डिफरेंट देंगे। तो इससे क्या होगा कि एक तो इंसान की वोकेबलरी इन्हांस होगी, इंक्रीज़ होगी, उसमें नए वर्ड्स ऐड होंगे और इस तरह उनके एक्सपेंड होंगे आइडियाज़ और थॉट्स। कन्वर्सेशन जो होती है ये सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर होती है जिसमें हम एविडेंस देखते हैं, यानी कि वो एविडेंस ओरिएंटेशन होती है। कन्वर्सेशन जो होती है वो ओरिएंटेशन की तरफ बढ़ जाती है। इस कन्वर्सेशन में एक इंसान जब बात कर रहा होता है, दूसरे इंसान सुन रहा होता है, तो इससे हुआ क्या कि वो अपने एक्सचेंज करें आइडियाज़ को और पर्सपेक्टिव को। ये जो इंट्रैक्शन होती है ना ये क्रिएट करती है कन्वर्सेशन। मतलब ये इंट्रैक्शन जो होती है, इससे होता क्या है कि कन्वर्सेशन कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो इन्हांस होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंसान के मुख्तलिफ वर्ड्स उसके दिमाग में आते हैं, मतलब वो उसकी वोकेबलरी इन्हांस हो रही होती है। फिर हम बात करते हैं डिस्कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ कन्वर्सेशन। एक सरमन जो होता है वो टाइप ऑफ स्पीच होती है, लाइक इसमें हम डिस्कोर्स स्ट्रक्चर कर रहे होते हैं। कन्वर्सेशन जो होती है वो जनरली डिवाइड की जाती है मेन स्टेजेस, 3 मेन स्टेजेस, और ये किससे किया था? बानो जॉय से। उसने बताया था फर्स्ट स्टेज होती है ओपनिंग स्टेज, सेकंड मिडिल स्टेज और थर्ड क्लोजिंग स्टेज। अब जब हम बात करते हैं कन्वर्सेशन को लेकर, तो ओपनिंग स्टेज जो होती है वो बिगिनिंग ऑफ कन्वर्सेशन होता है, जिसमें पार्टिसिपेंट जो होते हैं वो इंट्रोड्यूस करा देते हैं टॉपिक को और
کی ٹون کے بارے میں ڈسکشنس کو. دین مڈل اسٹیج جو ہوتی ہے اس میں دونوں جو انڈیویجول جو ہوتے ہیں وہ ایکٹیولی انگیج ہوتے ہیں اس کنورسیشن کے اندر. وہ شیئر کر رہے ہیں اپنے پرسپیکٹیو، اپنے ایگریمنٹس کو انگیج کر رہے ہیں آرگومنٹس کے اندر. لاسٹ اسٹیج جو ہوتی ہے وہ کلوز اسٹیج ہوتی ہے، اور کلوزنگ اسٹیج جو ہوتی ہے وہ فائنل پارٹ ہوتا ہے کنورسیشن کا. اس میں پارٹیسپینٹ جو ہوتے ہیں وہ سمرائز کر رہے ہوتے ہیں آرگومنٹس کو، فائنلائز کر رہے ہوتے ہیں اپنے پوائنٹس کو، اور کنکلوڈ کر رہے ہوتے ہیں اس ٹاپک کو. دین ٹاپک 80 آپ کے پاس آتا ہے نیریٹو، جس کے اندر سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے پرپز. اب جب نیریٹو ٹیکسٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہم بتاتے ہیں سٹوری، جس کے اندر ہم ڈیٹیلز دے رہے ہوتے ہیں، ہم سیکوینس دے رہے ہوتے ہیں ایونٹس کا. ہم نریٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک سٹوری جس کے اندر ہم ٹائم، پلیس، ایونٹ سارا کچھ ایک اسپیسیفک سیکوینس میں دے رہے ہوتے ہیں. اس میں ہوتا کیا ہے کہ کمپلیکیشن جو ہوتی ہیں وہ انکریز ہو جاتی ہیں، وہ اکارڈنگ ٹو انٹرسٹ آف ریڈر چلی جاتی ہیں. اسٹوری ٹیلنگ کے اندر جو نیریٹو ہوتا ہے نا وہ، یا نریٹ جو کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ انکلوڈ کرتے ہیں کمپلیکیشن کو جو کہ کلائمیکس کو بلڈ اپ کر رہا ہوتا ہے، جس میں کروشل ٹرننگ پوائنٹس ہوتے ہیں اسٹوری کے اندر. اب یہ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ریڈر جو ہے اس کی دلچسپی اس میں رہے. اب ایک اچھا نیریٹو جو ہوتا ہے وہ انوالو کرتا ہے ریڈر کو اسٹوری کے اندر. اگر آپ لوگوں نے نسیم حجازی کو پڑھا ہونا تو آپ لوگ اس کی بکس دیکھو گے تو اس نے بہترین لکھا ہے. اس نے اپنے ریڈر کو اپنے ساتھ لے کے چلا. ادروائز ہم دوسرے رائٹرز کو دیکھتے ہیں تو وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک ٹاپک سے دوسرے ٹاپک میں جاتے ہیں تو وہ ربط چھوڑ دیتے ہیں. جو ٹیکسٹ ہوتا ہے وہ ویل اسٹرکچرڈ ہوتا ہے، اس میں انٹروڈکشن، اورینٹیشن ہوتی ہیں، جس کے اندر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اسٹوری کس بارے میں ہے، اس میں ہم کس چیز کی طرف جا رہے ہیں. اگر اسٹوری کے اندر کنفلکٹس ہیں تو کتنے کریکٹرسٹکس کے درمیان کنفلکٹ ارائز ہو رہے ہیں. جیسے جیسے اسٹوری پروگریس کرتی ہے جو کنفلکٹ کی انٹینسفائی ہوتا ہے وہ کلائمیٹ موومنٹ پہ چلا جاتا ہے، کلائمیٹک موومنٹ اس میں آ جاتا ہے. کلائمیکس کے اندر وہ فورس کرتا ہے گڈ کو ٹپیکلی، جس کے اندر وہ وکٹوریس لے کے آتا ہے، ریزالو کر ہوتا ہے پرابلم کو. اگر ہم شارٹ سٹوریز کی طرف جائیں تو وہ ان کے اندر ہم بات کرتے ہیں کہ اینڈ آف دا سٹوری، شارٹ سٹوری جو ہوتی ہے اسے فکشنز بھی کہا جاتا ہے. سٹوری ٹیلنگ کے اندر اس میں ہم کمپلیٹ ڈیٹیلز نہیں اینڈ بتا رہے ہوتے، یعنی کہ ایک آپ کہہ لو کہ کچھ آورس کے یا اس سے کم حصے میں وہ سٹوری ختم ہو جاتی ہے، تشنگی رہ جاتی ہے. اس میں ریڈر جو ہوتا ہے وہ مکمل طور پہ سیٹسفائی نہیں ہو رہا ہوتا، فکشن ریلیٹڈ ساری چیزیں جاری ہوتی ہیں. ویریس ایڈجیکٹو اور ایڈورب کو دیکھا جائے تو لائک ڈیسپریٹلی، سرپرائزنگلی، یہ ایسے ورڈز ہیں جنہیں یوز کیا جاتا ہے ڈسکرائب کرنے کے لیے فیلنگ اور ایکشن، اور یہ کریکٹر کے اندر اسٹوری کے اندر لکھے جاتے ہیں تاکہ ایک تجسس پیدا ہو سکے. تھیوری آف مائنڈ، تھیوری ریفر کرتا ہے جس سیٹ آف آئیڈیاز کو، پرنسپل کو، جو کہ ایکسپلین کرتے ہیں سم تھنگ، یعنی کہ وہ کچھ بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں تھیوری آف مائنڈ کی تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح لوگ سوچتے ہیں، کس طرح وہ پرسیو کرتے ہیں چیزوں کو. تھیوری آف مائنڈ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ایوری ڈے ایبلٹی آ رہی ہوتی ہے، ایٹریبیوٹ، انڈیپینڈنٹ مینٹل اسٹیٹس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں. تھیوری آف مائنڈ کے اندر ہم بات کرتے ہیں تو مینٹل اسٹیٹس آ رہی ہوتی ہیں. اس میں ہم سوچ جو رہے ہوتے ہیں ہم اس کے اکارڈنگ چلتے ہیں، یعنی کہ وہ تھاٹس جو کہ نارمل ہوتی ہیں سوشل انٹریکشنز کو لے کر، ایسی تھاٹس کو انوالو کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم نے لوگوں بیہیویئر دیکھنا ہے، ان کے بلیف، ڈیزائر، سائیکالوجی کو دیکھنا پڑے گا. نیکسٹ آپ کے پاس آتا ہے کوگنیٹو پروسیس آف ٹام. ٹام کا مطلب ہوتا ہے تھیوری آف مائنڈ، ایبریویشن ہے جی. تو آپ کو اگر آ جاتی ہے نا ٹام اسٹینڈ فار، تو وہ کیٹ نہیں لے کے آنا وہ جو کیٹ ٹام اینڈ جیری والا تھا، یہ ٹام ہوتا ہے تھیوری آف مائنڈ. ہم نے ابھی بات کی تھی تھیوری آف مائنڈ کی، یعنی کہ اس میں ہم بات کرتے ہیں ہیومن مائنڈ کی. اب ہیومن مائنڈ کی کوگنیشن پیٹرنز کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے، انٹرنل ایسپیکٹس بتائے جا رہے ہوتے ہیں. اس میں ہم میٹا کوگنیشن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. میٹا کوگنیشن جو ہوتا ہے یہ فوکس کرتا ہے آپ کے اویئرنیس آف کہ آپ کیا سوچ رہے ہو، آپ کے سوچنے کے پروسیس کو وہ فوکس کر رہا ہوتا ہے. اگر ان بورن میکانزم کو دیکھیں تو اس میں ہم کمپیریٹیو لیک آف نارمل انڈیویجول ڈفرینسز کو دیکھ لیتے ہیں، یعنی کراس کلچر ویریشنز اس میں پائی جا رہی ہوتی ہیں.
بچہ جو ہوتا ہے نا اسٹیج پہ آ کے وہ انکاؤنٹر کر ہوتا ہے ڈفرینٹ چیلنجز کو. کنورسیشن جو ہوتی ہے وہ کروشل رول پلے کر رہی ہوتی ہیں اس کے اندر. تو یہ تھا جی لیکچر نمبر آپ کا 16. جلدی سے لیکچر نمبر 17 کو بھی کر دیتے ہیں سٹارٹ. امید ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آ رہی ہوں گی. کائنڈلی گائز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ریلیشنل ٹرمز 17 کے اندر ریلیشنل ناؤنز اور ریلیٹر ناؤنز یہ دونوں جو ہوتے ہیں یہ نیومرس لینگویج میں آتے ہیں. ان میں انگلش میں بھی آ جاتے ہیں اور دوسری لینگویج میں بھی یہ ورڈس یوز ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ریلیشنل ناؤن اور ریلیٹر ناؤن کیا ہیں. یہ سرو کرتے ہیں سنتھیٹک فنکشنز کو جو کہ سملر ہوتے ہیں اپوزیشن دوسری لینگویج کے, یعنی اپوزیشن ان ادر لینگویج. یہ پریپوزیشنز اور پوسٹ پوزیشنز پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. اب جب ہم ریلیشن ٹرم کو ڈسکرائب کرتے ہیں ان دا ریلیشن شپ بٹوین ٹو آبجیکٹس اور پیپل لائک بگ اسمال ان آؤٹ آن انڈر, تو یہ سگنیفیکینٹ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں کہ انڈیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ پوزیشن ود ان دا سینٹینس. ہم ایڈیشنلی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں انسٹرومنٹل, جس کا مطلب ہوا لوکیشن اور ٹائم. یہ ٹرم ہم یوز کرتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے لوکیشن اور ٹائم. پھر آپ کے پاس آتا ہے انٹروگیٹو. اب بچے جو ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ٹائپ آف کوشچنس کو رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں. ان میں پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے ڈفرینٹ ٹائپ آف کوشچنس کی. ان میں سملر آرڈر آف ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے. ارلی کوشچنس جو ہوتے ہیں لائک ان میں آتا ہے واٹ, یعنی کہ 5W what, where, who, whose, which. اور پھر فائنلی when, how and why. دین وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں مختلف کوشچنس کو جن کے اندر وہ ریلیشن ناؤن اور ریلیٹر ناؤن کو یوز کرتے ہیں سینٹینسز کے اندر. انٹروگیٹو کو اگر ہم بات کریں گے کوشچن آتا ہے تو انٹروگیٹو مین کوشچنس کرنا. بس اس کے نزدیک آپ جائیے گا 5 یوز ہوتے ہیں, 2 ایچ اس میں یوز ہو رہے ہوتے ہیں. سملرلی یہاں پہ ہم لوگ آئی تھنک 6 کریں, 1 2 3 4 5 and 6 7. اوکے 7W اس میں یوز ہو رہے ہیں اور 1H ہو رہا ہے. پھر جی آپ کے پاس آتا ہے سیکوینشل ریلیشن شپ, یعنی سیکوینس سچ ایز وین, بیفور, سنس, وائی, کہ کس طرح وہ انفارمیشن آپ تک پہنچی, کس طرح اس کی ڈیوریشنز تھیں, ہم اس میں بات کرتے ہیں. جو ورڈ ہم یہاں پہ سیکوینشل ریلیشن شپ میں یوز کر رہے ہوتے ہیں یا بول رہے ہوتے ہیں وہ ایکسپریس کرتا ہے آپ کا ٹیمپرل ریلیشن شپ بٹوین ڈفرینٹ اکرنس لائک آفٹر, بیفور, سیکوینس وائز ہم یہاں پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. سنس, انٹل, اس طرح کے لفظ یہاں پہ یوز ہو رہے ہوتے ہیں. فزیکل ریلیشنز, اس میں ہم بات کرتے ہیں فزیکل ایٹریبیوٹس کو, کریکٹرسٹکس کو, مختلف ریلیشن شپ آف ہیومن بینگس سچ ایز تھکنیس, تھننیس, فیٹ ہو گیا, اسکنی ہو گیا, مور ہو گیا, لیس ہو گیا. تو یہ کریکٹرسٹکس ریلیشن سے انہیں یوز کیا جاتا ہے فزیکل ریلیشن کے اندر. لوکیشنل پریپوزیشنل. اب اسپیٹل ریلیشنز جو ہوتے ہیں وہ اسپیسیفکلی ان ٹرم آف ڈفرینس یا ڈسٹینس ریلیشن شپ ہو رہا ہوتا ہے جس کے اندر ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں ان, آن اور ٹو. دین آپ کے پاس کنشپ ٹرم آ جاتی ہے. یہ کیٹیگری جو ہوتی ہے یہ ریلیٹ کرتی ہے ہیومن ریلیشن شپ کو جس کے اندر ہم اسپیسیفائی کرتے ہیں ورڈس کو جو کہ ڈسکرائب کرتے ہیں ریلیشن کنیکشن کو انسانوں کے درمیان لائک ڈیڈ, سسٹر, بردر. جو میجورٹی آف سگنیفیکینٹ کنشپ ٹرم ہوتی ہے وہ ٹپیکلی انڈرسٹوڈ کی جاتی ہے بائی دا ایج آف 10. پھر جی آپ کے پاس آتا ہے سیمینٹک انفلوئنس اور سنتھیٹک ڈیولپمنٹ. جب ہم ایمرجنگ سیمینٹک کمپریہنشن آف لینگویج کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سگنیفیکلی انفلوئنس کر ہوتا ہے بچے کو جو کہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے ارلی سنتھیٹک اسٹرکچرز کو لے کر. یہ کروشل ہوتا ہے کہ ہم اکنالج کرتے ہیں ود اور وداؤٹ ریکوائرنگ اے سالڈ فاؤنڈیشن ان ورڈ اسپیلنگ. اگر ہم ارلی سنتھیٹک اسٹرکچر کو دیکھیں تو یہ ہمیں پتہ چلا کہ الفاظ کے معنی کی طرف جاتا ہے. چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ الفاظ سے ان کے معنی کو اخذ کرتے ہیں. 2 ورڈ فریزز یوز کرتے ہیں لائک ممی, ممی آپ, ڈاگی بال, لائک اس طرح کے ورڈز یوز ہو رہے ہوتے ہیں. سیمینٹک اور سینٹیکس یہ دونوں نوٹڈ ہیں کلوزلی بچوں کی لینگویج ڈیولپمنٹ کے اندر
یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ایکوزیشن آف ورڈ میننگ ہوتی ہے وہ انڈرسٹوڈ کی جا سکتی ہے بائی گرامر رولز، اور جو کہ انٹر کنیکٹ ہوتے ہیں سیمینٹک اور سینٹیکس کے. یہ دونوں ایسپیکٹس بہت کروشلی ورک کر رہے ہوتے ہیں. ان کی وجہ سے بچہ جو ہوتا ہے وہ گرامیٹک رول یوز کر رہا ہوتا ہے، سیکھ رہا ہوتا ہے، ان کا استعمال دیکھ رہا ہوتا ہے. پھر جی آپ کے پاس نیکسٹ آتا ہے پریگمیٹک انفلوئنس اور سنتھیٹک ڈیولپمنٹ. پریگمیٹک انفلوئنس کے اندر سب سے پہلے ہم سنٹیکس یا سنتھیٹک دیکھتے ہیں. سنٹیکس جو ہوتا ہے یہ اسٹڈی آف سینٹینس اسٹرکچر ہے، رول آف گرامر ہے. اس کے اندر رول آف گرامرز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ایک سینٹینس کا اسٹرکچر کریٹ کرنے میں مدد دیتے ہیں. یہ رولز اپلائی کر کے آپ ایگزامن کر سکتے ہو سینٹینس کو. دین آپ کے پاس آتا ہے آپ ایکوائر کر سکتے ہو نالج آف گرامر کو سینٹیکس رول یوز کرتے ہوئے. اب دیکھیں یہاں پہ آپ کو ایک فریز دی گئی تھی The through posture to chase a dog rabbit. اب یہ سینٹینس جو ہے یہ اسٹرکچرڈ نہیں ہے، اس میں سبجیکٹ ورب آبجیکٹس کلیئر نہیں ہے، اس میں لیک ہے کوہیرنس کی، یہ ہمیں کلیئر میننگ نہیں دیتا. اب اس میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ کہنا کیا چاہتا تھا وہ بولنے والا انسان. اب اس کا پراپر اگر ہم سینٹینس دیکھیں تو اس میں آئے گا The dog chased a rabbit through the pasture or grassland. اب یہ کمپلیٹ تھا اس کا سینٹینس. اب یہ سینٹینس جو ہے وہ افیکٹو کمیونیکیٹ کر رہا ہے کمپلیٹ میننگ. پھر آپ کے پاس آتا ہے پریگمیٹکس. پریگمیٹک جو ہوتے ہیں وہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ لینگویج کو کس طرح یوز کرنا ہے ان ڈفرینٹ کانٹیکسٹ اور سچویشن. اس میں ہم افیکٹس کی بات کرتے ہیں، اسٹرکچرس کی بات کر رہے ہوتے ہیں. آگے بڑھنے سے پہلے کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. سیمینٹک جو ہے یہ اسٹڈی آف ورڈ ہے، یعنی میننگ آف ورڈ ہے، فریز ہے اور سینٹینس. ہم ابھی تک اتنا زیادہ سینٹیکس سیمینٹک کے بارے میں بات کر چکے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ کو اب یہ پوائنٹ بالکل ازبر ہو چکا ہوگا. کنسیپچول میننگ دیکھیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کنسیپچول میننگ جو ہوتا ہے وہ اس کے اکارڈنگ یہ ریفر کرتا ہے فنڈامنٹل ایسپیکٹس آف میننگ. لائک جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ اصل میں اس کا مطلب کیا تھا، بیسک کمپوننٹس آف ورڈس کیا ہیں، لائک اس میں کتنی گرامر ٹھیک ہوئی تھی، کتنی غلط تھی. اب یہاں پہ ایسوسیٹیو میننگ آ جاتے ہیں ULLI. اب یہ آپ کے پاس ایک آ گئی جی اسٹیٹمنٹ. اس میں ہم نے دیکھا کہ یہ ایسوسیٹیو میننگ ہے جس کے اندر ہم ایسوسیٹ کر رہے ہیں، سجیسٹ کر رہے ہیں، اٹیچ کر رہے ہیں ورڈ کو. لائک آپ ورڈ یوز کیا نیڈل. اب اس کا مطلب ہمارے دماغ میں فوراً سے کوئی شارپ چیز ہے جس سے ہم ایسوسیٹ کیا پین کے ساتھ. اب اس کیس کے اندر ہم ڈسکرائب کرتے ہیں ایسوسیٹیو میننگ. اب ہم نے کی چیز لی جس سے ہم نے فوراً سے اسے اس کے ساتھ ریزیمبل کر دیا، ایسوسیٹ کر دیا، تو اسے ہم کہتے ہیں یہ ایسوسیٹیو میننگ رکھتا ہے. کنسیپچول ورسز ایسوسیٹیو میننگ میں دیکھیں تو کنسیپچول میں لنگوسٹک اسکالرس جو تھے انہوں نے بتایا کہ کنسیپچول میننگ وہ ورڈز ہوتے ہیں جن کے اندر ایک کنسیپٹ وائز بات کی جاتی ہے، لاجک وائز بات کی جاتی ہے. ایسوسیٹیو میننگ جو ہوتے ہیں وہ ایسوسیٹ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ کسی نہ کسی ایونٹ کو اپنے ساتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں، سمپل الفاظ نہیں بتاتے. تو یہ تھا جی لیکچر نمبر آپ کا 17. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. کہیں میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ